बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक के बाद एक लीडर या तो सियासत से अलग हो रहा है या फिर कोई दूसरी जमात को ज्वाइन कर रहा है। फ़ारूक हबीब पीटीआई के ऐसे रहनुमा थे जो पार्टी का नौजवान चेहरा समझे जाते थे, लेकिन आज उन्होंने भी पीटीआई को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। नाज़रीन, फ़ारूक हबीब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 3.5 साल हुकूमत में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने पुरअमन रहने की बजाय पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये है कि पीटीआई छोड़ने वालों का फैसला उनके ज़मीर की आवाज़ है या सियासी नजरिया ज़रूरत। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में भी फैसला सुनाया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है, जबकि आज अदालत ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आजम सवाती जहां नजर आए गिरफ्तार कर दिया जाए और उन्हें अदालत में पेश किया जाए। अब इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादातर क़यादत जेल में है या पार्टी को छोड़ रही है, सवाल तो बनता है कि इस सब के पार्टी पर क्या असरात होंगे। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स हमारा पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की अक्सरियत पार्टी से किनारा कश हो रही है या जेल में है। बुनियादी सवाल रख रहे हैं कि आप पीटीआई इंतखाबात लड़ने की पोजीशन में होगी या नहीं। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि पाकिस्तान इंसाफ की क़यादत आपको पता है जेलों में है और जो बड़े नज़रियाती और बड़े क्लोज समझे जाते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, वो एक के बाद एक करके छोड़ रहे हैं। आया साहब, ये वाकई ज़मीर की आवाज़ है या इन सब की सियासी ज़रूरत है? क्योंकि इस बात पर हम नहीं जाते, ऑल्दो जो 9 मई को हुआ वो सब गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम इनफरादी तौर पर इन सियासतदानों के प्रोफाइल को देखें तो आपको क्या लगता है, और आपको लगता है कि इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में बतौर सियासी जमात किस तरह जाएगी? पहली बात तो ये कि जब पीटीआई बनी और उसके बाद गवर्नमेंट जब इनकी बन गई इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो ये समझा जा रहा था कि ये कोई ट्रेंड सेटर पार्टी होगी। खैर, वो वक्त के साथ हमने देखा कि वो इमरान खान साहब भी रवायती प्राइम मिनिस्टर्स की तरह हो गए, जो कि उनसे तवक्को नहीं थी। अब उनके जो अरकान हैं वो भी ट्रेंड सेट कर रहे हैं मुख्तलिफ। शुरू में वो मीडिया टॉक होती थी, वो एक हमने फवाद चौधरी साहब की दौड़ भी देखी, वो बहुत अर्ली स्टेज पे। उसके बाद फिर कोई इंटरव्यूज़ होना शुरू हुए, इंटरव्यूज़ देने शुरू किए उन्होंने। अब आज देखे ना, हमारा दोस्त है फ़ारूक हबीब, उसने बड़ा काम डाला है। वो सीधा उसने इस्तेकाम ले लिया आते ही कि वो क्या कहते हैं IPP, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में डायरेक्ट वो लैंड किया उन्होंने और वो एक तवील उन्होंने गुफ्तगू भी की। ज़ाहिर है वो चूँकि पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो उसके पास बहुत कुछ होता है, सही या गलत की बहस में मैं नहीं पढ़ता कहने के लिए, और वो कह भी जाता है बहुत सी चीज़ें। खैर, फ़ारूक हबीब साहब की वो तवील गुफ्तगू हमने सुन भी ली और उन्होंने ये बता भी दिया कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या हज़रत आदम का रास्ता इख्तियार करता या शैतान का। चलें, उनको मुबारक हो कि उन्होंने हज़रत आदम का रास्ता इख्तियार किया। ये चीज़ें कुछ दुआ एक ख़ास स्टेज पे जाके ना ऑब्वियस हो जाती हैं, मतलब उसमें हैरत नहीं होती। अब मेरे ख्याल वो चलें पीटीआई में तो नहीं है शेख रशीद साहब, लेकिन वो भी उसी तरह से मुकदमा लड़ते रहे इमरान खान साहब का, जिस तरह से फ़ारूक हबीब और बाकी लड़ रहे थे। तो अब एक तो वो रह गए हैं कि वो कब आते हैं और कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू तो वैसे वो एक मुद्दत से आपको पता है ना, उनको आदत पड़ गई भी सोलो इंटरव्यू देने की, क्योंकि अपनी पार्टी के सरबराह हैं। लेकिन स्टिल जो आपका सवाल का आखिरी हिस्सा था, मुश्किलात तो बहुत हैं, बेइंतहा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी कि टूट पाया हो। लीडर्स बेशक टूट जाएं, वोटर कहीं ना कहीं वहीं खड़ा है। और सबसे बड़ा मसला ये होगा, ज़ाहिर है PMLN की सारी अब उम्मीदें, क्योंकि वो नई उम्मीद के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं कायद,
तो यकीन तो यहाँ उसका तसव्वुर ही कोई नहीं, या वो कोई एक्शन का तसव्वुर नहीं है। तो उम्मीद पे ये कौम जिंदा है आज तक। तो एक नई उम्मीद के साथ जिंदा हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने। सही है आमिर साहब, ये बात तो दुरुस्त है, उम्मीद पर ये कौम जिंदा है। लेकिन अगर हम आते हैं फ़ारूक हबीब की वो जो उन्होंने बातचीत की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करते हुए, वो कहते हैं कि भाई बड़े अच्छे लोग थे, हमें उनको छोड़कर उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और इन लोगों को डिफेंड करना पड़ता था, और ख़ास तौर पर उनका जो उन्होंने एम्फसाइज़ किया उस्मान बुज़दार पे, ये बात तो वैसे दुरुस्त है। बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बड़े बड़े दिमाग थे जो मुस्तहिक थे सीएम बनने के। लेकिन आमिर साहब, अगली बारी किसकी हो सकती है? और वही बुनियादी सवाल, ये ज़मीर की आवाज़ है या सियासी नज़रिया ज़रूरत? आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले इंतखाबात में कहाँ स्टैंड करेगी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात? पहले तो मैं अयाज साहब के साथ इज़हार अफसोस करना चाहूँगा, इनके बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने आदम का रास्ता क्यों इख्तियार किया, उन्हें तो शैतान का रास्ता चाहिए था और वो चले गए। जाहिर है कि एक सियासी जमात हो ना अगर, तो पतझड़ की जब आमद होती है तो उस तरह खिदा में बिखरते नहीं हैं सियासी लोग, और लोग इस्तेहकाम के साथ रहते हैं और इस्तेहकाम पार्टी में नहीं जाया करते। वो जिन बातों पे अकड़ा करते हैं उसी पे रहा करते हैं, चाहे 2 साल की कैद हो, भागना छुपना लपकना झपकना, ये शाहीन थे सारे के सारे। लेकिन चूंकि वो अयाज साहब ने कहा दिमाग, या आपका सवाल था, वो आला दिमाग जो था, जो आजकल नेक्स्ट स्टॉप अडियाला में है, ये आप और हम अगर सारी गुफ्तगू करें तो जिम्मेदार तो कप्तान ही होता है, चाहे हार का हो चाहे वो जीत का हो। सही बात। अगर वर्ल्ड कप 92 इनका क्रेडिट है तो आज पाकिस्तान पे स्टेट पे हमला करना भी इमरान खान साहब का क्रेडिट है। फैसला इनका है, साथ कौन कौन थे, कौन वादा माफ गवाह बनेगा, कौन कब क्या करेगा। शेख रशीद अगर कहें ओरिजिनली तो वो इमरान खान के साथ, इमरान खान से ज्यादा थे। वो कहते थे गिराओ झलाओ फलां कर दो ढिमकां कर दो। आपको पता है वो कहते थे जाती उमरा को आग लगा दो। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, और उन्होंने वाकई कर दिखाया। उस दिन के बाद से गायब है, मुसलसल गायब है। ये जो अब कहानियां है ना कि जी आ जाते हैं फलाना है ले गए हैं रिटें करते हैं, भाई फिर रोना क्या था जब जेवर आपका है तो फिर छुपते क्यों फिरते थे? चाहे वो कोई वर्कर है, जिसका ये दावा और नारा था ना, तो उसको नहीं भागना चाहिए था, उसे खड़े होकर गिरफ्तारी देनी चाहिए थी सामने आके। वो कहते हैं ना हमें घड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पे लगा दिया और खुद घड़ियां चोरी करते रहे। अब ये तो इल्जामात वो लोग बता रहे हैं ना जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई ओरिजिनली। फारूक हबीब मतलब वो सियासी वर्कर है जो उन्होंने अपनी बिपता भी सुनाई कि मेरे पास आज भी किराए का घर है। वो हमारा निगरान वज़ीर आज़म भी 24,000 किराए पे कोयटा में आज भी रहते हैं। मतलब हमारे पास सारी देखे ना मिडिल क्लास की आदत है, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि इस मुल्क में कोई फैसले होने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई चील कव्वे हैं, शाहीन है, क्या चीजें हैं। ये सियासत है। मतलब सियासी वर्करों को इन्होंने शर्मिंदा किया है। वो देखे ना फवाद चौधरी गाड़ी से निकल के भाग पड़े, दौड़ पड़े। ये खान साहब की टीम थी, इनके ऊपर वो सबको कहते थे कि मार दो गमा दो, बस मैं अकेला और तुम सारे। अब वो अकेले वहां हैं, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पता नहीं मिलते हैं या पेशी पे मिलते हैं। कल तो फर्द जुर्म, अब तो कोई रह नहीं गई बात कि फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। वो लतीफ खोसा साहब ने तो आज पुरलुत्फ अंदाज में बाकायदा दलाइल दिए हैं, जहां खान साहब की वापसी का रास्ते कोई नहीं छोड़ा है। क्योंकि वो तकरीरें करते हैं, वो दलाइल नहीं देते, वो नुकात नहीं कानून के बयान करते। इन्होंने यही सोचे थे, एक ने कहा जी मैं तो बड़ा थकावट का हूँ, शिकार एतजाज हसन साहब, मैं कैसे मुकदमा लड़ सकता हूँ, मुझे तो डॉक्टरों ने टेंशन लेने से मना किया। उसको टेंशन में रख के ये 2 पहलवान लगे थे खान साहब के साथ। मेरा ख्याल है अफसोसनाक बात है कि ये मतलब अब इल्जाम हमारी फौज पे डाल दें, एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें, पीडीएम पे डाल दें। भाई सबसे पहले आप अपना बताओ क्यों ऐसे काम किए कि छुपते फिरे हो? क्या ऐसा काम था? सियासत की थी ना, मुखालफत करते तो डट के करते, छुपना नहीं चाहिए था। जवाज मत तराशें, आप बताएं। अब ये सारी गवाहियां, और खान साहब उनकी फैमिली लिमिटेड हुकूमत के खिलाफ आ रही हैं। फराह गोगी हो, उनकी बेगम साहिबा हो, हर बंदा खड़ा होकर कहता जी ये मुझसे ऑर्डर कराती थी, ये कहती थी। एक खातून की लाहौर की, वो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर की है कि उसको जेल के अंदर उसके साथ जो सलूक हुआ, उसने जब बेगम साहिबा का नाम लिया तो वहां पे मतलब अजीबो गरीब काम होते रहे इस मुल्क में। जी फैसल साहब, अब जो लोग बता रहे हैं और बड़े करीबी लोग चेयरमैन तहरीक इंसाफ के,
جس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا روحانی تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں اور کیسے ہپنوٹائز کرتے تھے. اب پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, بہرحال یہ سنی سنائی باتیں ہیں, ظاہر ہے کسی کی ہیں, ہم نے تو اس پہ تحقیق اس طرح سے نہیں کی. تو فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے مطلب کل تک تو ساتھ تھے, ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں, یہی وہی لوگ ہیں جو عثمان ڈار صاحب بھی اگر ہوں, صداقت عباسی ہو گئے, فاروق حبیب, اب اگلی باری کس کی ہے یہ بھی ظاہر ہے آپ سے سوال ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو بڑے اس سے کانفیڈنٹ تھے اور بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی حق سچ کی بات ہے, نظریہ ہے اور یہ وہ. اب وہ کہاں گیا نظریہ؟ اس کا مطلب ہے جب تک وہ نظریے سے فائٹ کر سکتے تھے مینٹلی کی, اور اس کے بعد جب نہیں کر سکے تو آ کر انہوں نے میڈیا سے بات کر لی. تو آپ نے روحانی لوگوں کا ذکر کیا تو فاروق حبیب کو بھی کچھ روحانی لوگوں نے مشورہ دیا. فاروق حبیب نے بھی کہا ہے روحانی دوستوں سے مشورہ کر کے جو ہے نا میں نے فیصلہ کیا ہے. آڈیو لیول ذرا بڑھا دیں. جی جی یہاں حکومت کوئی روحانی لوگوں سے مشورہ چلا رہا تھا کوئی. سر آپ جو سمجھ لیں سارا کام سارے معاملات جو ہے نا وہ روحانی لوگوں کے ہاتھ میں. اب جی جی اب جو آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کون جا سکتا ہے, تو جو بھی روحانی آدمی سے مشورہ کر لے, ہو سکتا ہے میں مشورہ کر لوں, یاس صاحب کر لیں, عامر صاحب کر لیں, آپ کر لیں, کیا پتا. تو جب روحانی مشوروں پہ سارے کام ہو رہے ہیں, روحانی مشوروں پہ جو عمران خان صاحب. یار آپ ہمیں ضرور پکڑوانا فیصل آپ نے. سر یہ ویسے نا ضرور پکڑوانا آپ نے. نہیں میں نے اسی لیے کہہ دیا ہمارا تو ہے, کام کا نہ مرواؤ. جی جی اصل میں ایاز صاحب کی جو ہے نا یہ جو بات ہے نا, اس بات سے تو میں 100% متفق ہوں. جی جی کہ تحریک انصاف کا یا تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے, جو لیڈر صاحب ہیں, ان کے ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑا, اضافہ ہی ہوا ہے اور ہو سکتا ہے مزید بھی ہو رہا ہو. صحیح, اس میں تو بہرحال کوئی دو کلام نہیں, اور شاید اس بات پہ ان کے مخالفین کو بھی شاید جو ہے نا وہ اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے تھے یہ نظریات کی, آپ نے بھی نظریات کی بات کی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نظریہ کہتے کیسے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی نظریہ پڑھا ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا نظریے میں استقامت کس کو بولتے ہیں. جب نظریے میں استقامت ہوتی ہے نا آدمی کی, تو وہ بڑی بڑی مقتل گاہ سے بھی نا ہنستا مسکراتا گزر جاتا ہے. میں آپ کو اس حوالے سے ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن پھر وہ ہمارے عامر صاحب جو ہے نا پھر ناراض ہو جائیں گے, پھر یہ MQM کو لے کر آ گئے. اگر تشدد نہیں پھر ہم نکلیں گے اس شاپ کے قافلے, مجھے تو شہر یاد نہیں رہتے, وہ ہے نا بڑا, وہ جمعیت کے کراچی سے پڑھا کرتے تھے, بڑی اس طرح کی تقریریں. سن لیں نا آپ, سن لیں فیصل صاحب. اگر تشدد اور قربانی دینے کی بات ہے نا, تو پاکستان کی تاریخ میں ریاستی تشدد MQM سے زیادہ کسی نے برداشت نہیں کیا. اچھا, جب تک, اور وہ ان کو کچھ الگ نہیں کر پایا تشدد کی بنیاد پہ. یہ ہوتی ہے نظریاتی استقامت. آپ ان کی پالیسی سے, بنیادی سوچ سے, ان کے رویے سے, مزاج, ہر چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو تشدد MQM کے کارکنوں نے برداشت کیا اس پہ قائم رہے, وہ مثال جو ہے آپ کہیں اور سے جو برال جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے. یہ جو تحریک انصاف ہے نا, یہ یقین کرے مکافات عمل کا شکار ہو رہی ہے. یہ سارے کام جو ہے نا آپ اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے نا وہ کروایا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے جو ہے نا اپنی حکومت بنائی تھی, اسی طرح آپ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ پاس کروایا کرتے تھے. وہ سارے لوگ نکل کے ابھی بات تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو فون آتا تھا. اگر یہ آپ نے اس بعد میں حق میں ووٹ دے رہے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تیار ہو جاؤ. تو تیاری سے بچنے کے لیے وہ عمران خان کی حکومت کے حوالے سے جہاں جہاں ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی, جہاں جہاں سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی, وہ کرتے تھے. تو اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا, یہ پارٹی دیکھیں نظریاتی بنیادوں پہ کبھی بھی استوار نہیں ہوئی تھی. اس پارٹی کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا, اس پارٹی کے پاس آرگنائزیشن نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے آرگنائزیشن. فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک بہت بڑا ووٹ بینک عمران خان صاحب نے حکومت کے خاتمے کے بعد تیار کر لیا, اور پڑھے لکھے لوگوں کا, حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے ویسے. لیکن آج آرگنائزیشن نہیں ہے, آج کوئی نظریہ نہیں ہے. آج ان کے فالوور سے بھی پوچھے نا کہ آپ ان کے ساتھ ہو کیوں, تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ ایک بات کر کے آتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر, یہ ہے ان کا جواب. اگر میکسیمم لیول پہ کوئی بات کریں گے تو وہ یہ ایک چیز لے کر آ جاتے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے نا کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہ بھائی 3.5 سال میں عمران خان صاحب کی یہ کارکردگی تھی, کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ادھر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ 3.5 سال ان کی حکومت پہ تنقیدی کرتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں سے خراب تھی. اب یہ
عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے بعد جو 14 مہینے کی حکومت آئی اس نے عمران خان صاحب کا بھی جو ہے نا ان کو بھی مات دے دی. اب یہ عمران خان صاحب کا پلس پوائنٹ ہو گیا. ان کی جو ہے مت ماری گئی تھی, اور مت بھی ماری گئی تھی, اپنے خاندان کو نوازنا تھا, اپنی انا کا مسئلہ تھا, طاقت کو اپنے خاندان میں رکھنا تھا, یہ سارے معاملات تھے. لیکن یہ جو طریقہ کار تحریک انصاف کے لوگ اپنا رہے ہیں یہ سیاسی رویہ نہیں ہے. ان کو سیاسی کارکنوں کا مزاج نہیں ہے. یہ قربانی دینے کی جو باتیں کرتے تھے اتنی بڑی بڑی ٹکر کے لوگ, ٹکر کے لوگوں سے مقابلہ ہوا. یہ ٹکر کے لوگ ہیں, 3 دن میں جا کے وفاداریاں اپنی تبدیل کر رہے ہیں ٹکر کے لوگ. 3 دن کے بعد جو ہے وہ اپنی بنیادی سوچ سے جو ہے وہ منحرف ہو جاتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, ان کو جو بھی اگر ٹکر کے لوگ تھے نا تو پھر ان کو ٹکر کے لوگ بنتے ہیں نا, نہیں بنے ٹکر کے لوگ. صحیح ہے, لیکن یہ مکافات عمل کا شکار ہے اتنی. ابھی مزید آپ جو ہے نا اس طرح کی خبریں سنیں گی. ٹھیک, حافظ طاہر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کا سخت جان اگلی پریس کانفرنس کون کرنے جا رہا ہے؟ اور یہ مکافات عمل ہے, یہ کیا آپ اس کو جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی جو نظریاتی ہوتا ہے وہ تو پھر ڈٹ جاتا ہے, وہ اس نے صحیح کیا غلط کیا اپنے ہر عمل کے ساتھ پھر وہ ڈٹا رہتا ہے, اپنے نظریے پہ سٹینڈ کرتا ہے, اور واقعی پھر یہ تو کوئی نظریاتی نہ ہوئے لیکن کہنے کو نظریاتی تھی. اور بڑے اہم لوگ ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے, بڑے قریبی ساتھی جن کو ویٹیج بھی دیتے تھے جو چھوڑ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت؟ اور پہلے تو آپ ہمیں بریکنگ نیوز دینا, پی ٹی آئی رہنما اگلا کون ہوگا, کیا خبر ہے سخت جان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ کیوں اس پہ بحث کرتے ہیں. کبھی آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جس کا وجود ہی کوئی نہیں, کبھی آپ کہتے ہیں نظریاتی. کس جماعت کا کوئی نظریہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ کوئی نظریہ ہے یہاں؟ کیا نظریہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی اور جماعت کا؟ کوئی نظریہ نہیں ہے. مفادات ہے, جب تک مفادات ملتے رہیں زندہ باد, جب مفادات ختم ہو گئے مردہ باد. یہ تو میں پہلی جو عملی سیاست ہم نے کی وہ 1987 میں اسلامی جمہوری اتحاد سے کی. اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مفاداتی ٹولہ ہے, کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی بیچارہ مارا جاتا ہے. عام کارکن جو ہے, یہ جو لیڈر ہے, سمی لیڈر کہہ لیں, صفحے اول صفحے دوم صفحے ثالث رابع, یہ سارے یہ گھومتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آج مسلم لیگ میں, کل پیپلز پارٹی میں, کاف لیگ میں, یا لیگ میں, تحریک انصاف میں. ان میں نظریاتی کون سا نظریہ تھا؟ آج یہ صاحب بات کر رہے تھے, ان کا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کو زمین پہ نہیں آنے دیا؟ وہ لوگ جو عمران خان کو کہتے تھے کہ تم تو اتاترک ہو, تم تو جناب موزے تنگ ہو, تم تو خمینی ہو, سب سے پہلے وہ چھوڑ کے بھاگے عمران خان کو. اس کا بھی بیڑا غرق کیا, اس کی جماعت کا بھی بیڑا غرق کیا, کچھ انہوں نے اپنا خود بیڑا غرق کر لیا ہے. لہٰذا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر پارٹی میں کچھ لوگ جو کوئی تھوڑے بہت ممکن ہے خیبر پختونخوا میں یا ادھر ادھر رہ جائیں, یا کچھ نوجوان بیچارے جو ہیں جو ابھی تک اس میں ہیں, لیکن ابھی تو خان صاحب کا مستقبل اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح نواز شریف صاحب 2018 میں نہیں آ سکے تھے, خان صاحب 2024 میں نہیں آ سکیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں تو کوئی ایک نام ہو تو پتہ چلے نا کہ کون رکنے والا ہے. کر لیتے ہیں کون رکنے والا ہے یہاں جو ہے. ایک سوال خان صاحب کی نہ ہو جائے پریس کانفرنس. ممکن ہے یہ بھی کوئی وقت آ جائے کہ ایاز صاحب کی نہیں, ایاز خان صاحب کی نہیں, یہ ایاز صاحب کو کہہ رہے ہیں, ایاز صاحب کو کہہ رہے ہیں. ایاز صاحب کی بھی ہو سکتی ہے, میں وجہ نہیں بتاتی. میں بیٹھ کے آپ ہماری لڑائی کرانے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر عمران خان کی بات کی ہے بھائی, دیکھیں اگر میری پریس کانفرنس میری بات سن لیں, یہاں کوئی نظریہ غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں میری بات سن, بالکل حافظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بات تو کر رہے ہیں, میں نے عمران خان کی بات کی ہے. جی جی جی, چلیں حافظ صاحب آپ مکمل کریں, میں ایاز صاحب موقع دیتی ہوں آپ کو بھی. حافظ صاحب بات یہ ہے کہ یہاں نظریاتی لوگ جو ہیں وہ بیچارے قبروں میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب یہ مفاداتی لوگ ہیں. نظریاتی لفظ مفاداتی کوئی بھی ہو, یہ خالی اس بیچارے کی بات نہیں ہے. اس نے اچھا کیا, کتنی دیر بھاگا پھرتا, بیوی بچے رو رہے ہیں, دور رہتے ہیں. اور جو ہے, اور 9 مئی جو ہے, 9 مئی کس نے کہا تھا انہیں کریں؟ اس وقت تو یہ زمین پہ نہیں آتے تھے. اس وقت تو کہتے تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تو کیوں کہہ رہے تھے یہ؟
وہ پھر بھاگتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلا. تو آپ نے خود اپنے لیے خندق کھودی, اب اس میں گر گئے. جو گر گئے ہیں, کہاں گر گئے ہیں, وہ تو ایمرجنگ پارٹی انہوں نے جوائن کر لیا ہے. حافظ صاحب یہ سوال, یہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے, اگر تو پریس کانفرنس کے نتیجے کے اندر ان کو معافی ہے تو پھر جو جیلوں میں ہیں ان سے بھی پریس کانفرنس کروائیں اور معافی دے دیں. وہ شاید نہ کر رہے ہوں. یہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نشان نہ ہو. مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے حافظ صاحب سے. جی پوچھیں فیصل صاحب. حافظ صاحب مجھے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد سے کیا, تو اسلامی جمہوری اتحاد کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی, تو آپ نظریاتی بنیادوں پہ شامل ہوئے تھے, کسی کے کہنے پر شامل ہوئے تھے؟ نہیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا سوال کر کے خود نہیں خیال آ رہا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی حافظ صاحب جی رانا صاحب جواب دے لینے دیں. ہماری جماعت تھی جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق گروپ, اور ہم بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئی جی آئی کا حصہ بنے تھے, اور اسی آئی جی آئی کے نتیجے میں پھر جو ہے میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے, پھر اس کے نتیجے میں ایک متحدہ حزب اختلاف بنی تھی, پھر اس کے نتیجے کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے اقتدار سے اتری تھی, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ڈیل کر کے جو ہے وزیر اعظم بنی تھی. مجھے کوئی ایک بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس ملک کے اندر وزیر اعظم بنا ہو, کسی ایک کا نام مجھے لے دیں. یہ بھائی میرے اچھا, مجھے تھوڑی سی ایک بات بتانی ہے یہیں پہ, یہ آئی جی آئی کے اوپر ایک تاریخی بات بتانی ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کی بات ہوگی مکمل. چلیں عامر صاحب اب آپ بات کریں. میں آپ کو لاسٹ میں موقع دوں گی تاکہ آپ بطور عامر صاحب یہ مت بولتے تھا کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی تھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عامر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کوئکلی؟ جی ہاں, حقائق یہی ہیں کہ مولانا سمیع الحق نے آئی ایس آئی کے اس وقت جنرل حمید گل سربراہ تھے, آپ کو پتا ہے, اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنانا تھا, اور نواز شریف نے سمیع الحق سے صدارت لے لی تھی. آئی ایس آئی پیچھے رہ گئی تھی, نواز شریف آگے چلے گئے تھے اور وزیر اعظم بن گئے. ایسا نہیں تھا. چلیں یہ پھر کسی اور وقت میں بہت غلط بات کیا تھا. آپ تو اس میٹنگ میں بھی نہیں تھے. چلیں آپ کو منٹس بتا سکتا ہوں. آج ہمارے ساتھ الیاس صاحب ہیں, عامر صاحب سمیع الحق صاحب نے اپنی باری کی صدارت, ان کا نام تھا کہ وہ صدارت باری باری ملنی تھی, انہوں نے کہا میں اپنی باری نواز شریف کو دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی. حافظ صاحب قائد اگے نکل جاتے ہیں. حافظ صاحب, عامر صاحب حقائق تو سن لیں, حقیقت سن لیں. جی مولانا سمیع الحق صاحب کو ماڈل ٹاؤن میں باہر لے کر آئے جنرل فضل اکبر ہوم, اور انہوں نے کہا کہ بے نظیر کا مقابلہ کیسے آپ کریں گے, آپ کے پاس تو لاہور سے کوڑا کھٹک کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو بے نظیر کا مقابلہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے, چونکہ یہ وزیر اعلیٰ بھی ہے, وسائل بھی ہیں. صحیح. تو مولانا سمیع الحق نے کہا کہ میری ایک شرط ہے, جو میرا شریعت بل ہے وہ شریعت بل یہ مجھے یقین دہانی آپ کروا دو کہ آپ آتے ہی نافذ کر دو گے, میں صدارت چھوڑ دیتا ہوں. اب ایک ہاتھ تھا جنرل فضل حق کا, ایک ہاتھ تھا مولانا سمیع الحق کا, اور ایک ہاتھ تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اور اس پہ حلف ہوا کہ جو ہی وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب تو جو شریعت بل مولانا سمیع الحق صاحب نے پیش کیا ہے وہ ملک میں نافذ کر دیا جائے گا. اور میں گواہ ہوں, اور بھی کئی کوئی لوگ اس وقت اگر ہوئے تو وہ گواہ ہوں گے. چلیں آج کے واقعات پر آتے ہیں. جی عامر صاحب آج کے واقعات پر آتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے تاریخ سے بھی کچھ نہیں سیکھا, ہم خود موقع دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو رہی ہے. یہ باتیں ہم خود ہی, ہمارے سیاستدان, ہم سے مراد یہ ہے. بہرحال جی آج الیاس صاحب بیمار تھے, بڑے عرصے بعد وہ واپس آئے ہیں, وقت بھی کیونکہ بریک پر بھی جانا ہے. الیاس صاحب کوئکلی آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ جس طرح سے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, آدھی کی عادت جیلوں میں ہیں, کس طرح سے سروائیو کرے گی انتخابات میں؟ دیکھیں اب جو ان کو ٹکٹیں ملی تھی جن لوگوں کو, وہ تو سارے چھوڑ کے اب سائیڈ پر ہو چکے ہیں. اب الیکشن ہوتا ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اگر پارٹی کی عادت اگر کہتی ہے کہ جیل سے لڑنا ہے یا نئے لوگوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں, اگر ان کی جو جو دوسرے درجے کی جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح دیتے ہیں ٹکٹیں وغیرہ, تو یہ صورتحال ہے. کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر عوام میں اگر ان کے نمائندے جاتے ہیں تو عوام سے ان کو ووٹ ضرور ملے گا, ان کا ووٹ بینک موجود ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا. یا پرائم منسٹر صاحب نے تو بات کہہ دی تھی, اب دیکھیں پی ٹی آئی جاتی ہے تو پھر دیکھیں الیکشن کیا ہے.
اگر ان کی ٹکٹ کوئی لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اب دیکھیں ظاہر ہے ان کے جو پرانے امیدوار تھے, جو ان کی اے ٹیم تھی اس ٹائم, جو تھی جو ساتھ ہوتی تھی اپنے چیئرمین کے ساتھ, اور بڑھ کے باتیں کرتے تھے, اب وہ اسی طرح بڑھ کے ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا کسی کو کہ یہ بات کرنی تھی, بزدار برا تھا, بزدار. اب دیکھ لیں بزدار صاحب کدھر ہیں, ان کو تو نیب بھی نہیں تلاش کر سکی. تو اسی طرح یہ سارے جو بھی ہیں صداقت جس طرح ہیں سارے. اب دیکھیں ان کی جو دیکھیں اگر کوئی ٹکٹ لیتا ہے تو پھر الیکشن لڑتا ہے, اتنے امیدوار کہاں سے لے کے آئیں گے. اب یہ ان کے لیے صورتحال الیکشن میں مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. اگرچہ ان کا ووٹ بینک ہے لیکن ووٹ بینک وہ کون لے گا, یہ صورتحال ہے. دیکھیں گے کہ اب ٹکٹ کون دیتا ہے. ساری قیادت تو جیل میں بیٹھی ہے یا پھر سائیڈ لائن ہو گئی ہے. اب وہ تو جو قیادت ان کی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ تو اب خود جوائن کر رہی ہے. ڈار صاحب ہو گئے, یہ ہو گئے. تو دیکھیں اب تو یہ انتظار کریں کہ پریس کانفرنسیں کون کرتے ہیں. اب تو امیدوار میں بریک لوں یا مائک صاحب کو دوں؟ نہیں, میں تو سمپل بات کر رہا تھا دعا کہ اگر مجھے پریس کانفرنس کرنا پڑی تو میں سرکاری ٹی وی میں شمولیت کا اعلان کر دوں گا. سنیں 8-10 لاکھ تو آرام سے مل جاتے ہیں آج کل. بریک بنتی ہے, بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, ڈیل کی باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں, سوال ہم رکھیں گے کیا نواز شریف واقعی ڈیل کر کے ملک میں واپس آ رہے ہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, نون لیگ نواز شریف کی واپسی کے لیے سیاسی اور قانونی دونوں فرنٹس پر تیاریوں میں مصروف ہے. ایک طرف نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف آج یہ بھی خبریں آئیں کہ نواز شریف کو جیل جانے سے بچانے کے لیے نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے. ادھر نون لیگ کی جو سابق حلیف جماعت ہے ان کو یہ خدشہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے جو ایک بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے نجی چینل سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پھر غلطی کرنا چاہ رہے ہیں. تاثر یہ مل رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے, جو کسی کے کندھے پر چڑھ کر آئے گا تو اس میں فیصلہ کرنے کی کیا طاقت ہوگی. خورشید شاہ نے یہ بھی کہا کہ خدا کے لیے بیک ڈور کی سیاست کو بند کر دو اور عوامی راستے سے آؤ. اس کا ظاہر ہے جواب میں رہنما نون لیگ طلال چودھری نے کہا کہ خورشید شاہ دھیمے لہجے میں غلط الزام لگا رہے ہیں. نواز شریف کسی NRO پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ الزامات کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں 2024 میں 2018 میں ری پلے ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے الزامات میں صداقت بھی ہے یا محض یہ سیاسی الزامات ہیں؟ اسی مناسبت سے ہمارا دوسرا بڑا سوال ایکسپرٹس کے لیے. حافظ طاہر صاحب, چونکہ آپ پہلے بات کر رہے تھے, اب یہ جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد طلال چودھری کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب دھیمے لہجے میں الزام لگا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیل کی باز گشت ہے نواز شریف صاحب کو لے کر, ڈیل کے الزامات ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ واقعی ڈیل کر کے ملک واپس آ رہے ہیں اور ان کی سیاست پر پھر کیا اثرات ہوں گے ان الزامات کے؟ حافظ طاہر صاحب. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ویسے ہی چلے گی جیسے پہلے تھی. مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کے آنے سے کچھ طاقت آئے گی, بہتر ہوگی مسلم لیگ نون. باقی میں نے پہلے عرض کیا جمہوریت, نظریہ, ڈیل, NRO, یہ لفظ اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ اب ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کیا تبصرہ کرے. قوم کوئی اندھی ہے, بیوقوف ہے, ہم کوئی بیوقوف ہیں, سب کو پتا ہے کہ بھئی کون کس وقت کیا کرتا ہے, کون کس وقت جاتا ہے, کون کس وقت آتا ہے, کیا ہوتا ہے. اس ملک کے اندر استحکام آنا چاہیے, اس کی طرف سوچنا چاہیے. یہ جو ڈالر نیچے آیا ہے اس کو کیسے اور نیچے لانا ہے, یہ کوئی جو بہتری آ رہی ہے, تیل کم ہوا ہے, دعا کریں کہ پھر کوئی مثال نہ لگے کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائے. باقی ہماری سیاست, اگر میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں ایاز خان صاحب, ان سے معافی چاہتے ہوئے, نہ اس ملک میں کوئی نظریہ ہے, نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے, نہ اس ملک کے اندر کوئی جو ہے پارٹی ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ایک جو ہے سسٹم کے تحت ہے, جمہوری نظام کے تحت ہے. یہاں ایک جس کا بس چلتا ہے وہ اپنا کھیل کھیل لیتا ہے, اور جس کا بس چلتا ہے وہ, یہ آپ بھول جائیں کہ یہاں پر بڑا ٹائم لگے گا, اگلا 100 سال لگے گا اگر آج بھی ہم نے صحیح جمہوریت اور جمہوری جماعتیں اور سیاسی جماعتیں بنانی ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہ مطلب نئی جماعتیں بنانی پڑیں. ایک منٹ, خورشید شاہ صاحب سے میرا بس اتنا سا سوال ہے, بڑا مختصر سا. میرے وہ بڑے بھائی ہیں, میرا ان سے بہت
محبت کا تعلق ہے کہ بھائی جان آپ انہی نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ان کا نام میاں شہباز شریف ہے، اسی مسلم لیگ نواز کی وزیر اعظم کے تحت 16 ماہ وزیر آپ بھی رہے، بلاول صاحب وزیر خارجہ رہے، آپ کی پارٹی کے کتنے لوگ رہے، اس وقت آپ کو نہیں یاد آیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ بس مسئلہ اتنا ہے، جس کو مل جائے وہ کہتا ہے اچھا ہے، جس کو نہ ملے وہ کہتا ہے کڑوا ہے، بس۔ جی عامر صاحب جی میں چونکہ پہلے اس میں سوال پہ نہیں تھا، یہ نواز شریف والا سوال ہی لگ رہا ہے۔ جی بالکل وہی سوال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا اثرات مرتب کریں گی نواز شریف صاحب کی سیاست پہ، اور یہ واقعی وہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں؟ میں خورشید شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں۔ خورشید شاہ صاحب نے جو کہا ہے، جی عامر صاحب آپ نے کون سا اپنی مرضی سے بولنا ہوتا ہے، لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھنا ہوتا ہے، سنا دو۔ ارے بھائی وہ تو آپ کی عادت، آپ مجھے بھیجا نہیں نا یار، رہ گیا رستے میں، واٹس ایپ کرو جلدی سے تاکہ میں وہی رٹا لگاؤں، کیونکہ میں تو بھولتا نہیں، جب بات کرتا ہوں آپ بھول جاتے ہیں۔ جی تو یہ کہانی ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جن کو اپنے صوبے میں ڈیل چاہیے، جن کو اپنی اپنی باری کی ڈیل چاہیے، اور ڈیل ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ابھی تک۔ وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور وہ سنا اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کسی کو نظر آتے ہیں، ہائی کمشنر لندن والے پاکستان کے، کہ وہ ایئرپورٹ پہ کیوں ہیں، وہاں سے چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے ایک راستہ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ ابھی تو اسی سمت میں جا رہا ہے جس سمت پہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی راستہ ہو۔ دیکھیں نا اپنی پارٹی میں وہ بیچارے اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہوئے، ورنہ زرداری صاحب کا بس چلتا تو خورشید شاہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہی نہ، لیکن وہ کام اتنا اچھا کرتے ہیں کہ ان کی مجبوری رہ جاتی ہے کہ ان کو رکھنا پڑتا ہے، کہ واحد آدمی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، پیسوں سے سیٹیں نہیں بیچتے، کسی طرح کی بھی سیٹیں نہیں بیچتے۔ یہ ان کا بالکل کریڈٹ ہے خورشید شاہ کا، پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے۔ جو مرضی لوگ الزام لگائیں پوری پیپلز پارٹی پہ، خورشید شاہ پہ یہ نہیں لگتا کہ یہ نوکریاں بیچتا ہے۔ وہ نوکریاں دیتے ہیں اور بغیر پیسوں کے دیتے ہیں۔ کیسے کیا یہ آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے۔ ہاں نواز شریف آ رہے ہیں، اور کل پتہ چل جائے گا یا پرسوں پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ میں ضمانت تو ان کو لینی ہے۔ آج نہیں دائر ہوئی، وہ ہمارے فیاض رپورٹر ہیں، وہ بتا رہے تھے شاید کل ہو رہی ہے۔ آدم نذیر تارڑ سے بھی میری بات ہوئی تھی، وہ سارے پلان کر رہے ہیں لاہور، اسلام آباد یا دونوں میں۔ ٹھیک ہے، وہ بہرحال ان کی لیگل ٹیم کا پروگیٹو ہے کہ وہ کہاں کرتے ہیں۔ جب ضمانت مل جائے گی پھر ساری زبانیں دوبارہ کھل جائیں گی، دیکھا جی اس ملک میں فقید المثال کام ہوا ہے، ایک مجرم کو ضمانت دے دی گئی۔ اس ملک میں ایک شخص کو فقید المثال لا بلیک لا ڈکشنری سے نکال کے ایک شخص کے لیے سپریم کورٹ نے سینکڑوں لوگوں کو چھوڑ کے پاناما سے اقامہ میں دی، وہ بھی ایک شخص کو سزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی شخص کے لیے بالکل نئی لیگل جورسپروڈنس بنائی گئی تھی۔ وہ سب بھول جائیں گے کہ یہاں پہ سزائیں سیاسی انتقام کی بنیاد پہ تھی، ان سب کو یاد آئے گا اوہو مجرم کو ضمانت مل گئی۔ تو جب ضمانت مل جائے گی آپ اور ہم پھر ڈسکس کر لیں گے۔ بالکل، یہ ہمارا کام ہی ہے۔ ایاز صاحب دیکھیں، یہ خورشید شاہ صاحب کوئی انہونی بات نہیں کر رہے، چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا آپ کو۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں مل پا رہی جو ان کو، وہ جو 16 ماہ کی حکومت بنی تھی وہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی ڈیل کے بغیر بن گئی تھی؟ وہ جو نو کانفیڈنس موشن آئی تھی وہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب سے ڈیل کے بغیر آ گئی تھی؟ طے ہوا تھا۔ ہم ان دنوں کیا بات کرتے تھے یہاں بیٹھ کے؟ ایک ہی بات کرتے تھے، جی ہر فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، جو قائد کہیں گے وہ فیصلہ ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس 16 ماہ کے جتنے فیصلے ہوئے میں ساروں کا کریڈٹ 200% میں اپنے قائد کو دیتا ہوں، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک ایک چیز ہم تو مطلب ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں نا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، اپنے پروگرام کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر میں فرق کیا؟ جب بے نظیر 88 میں واپس آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئی تھی اس وقت، وہ تو بعد میں جو ہوا وہ علیحدہ بات ہے۔ نواز شریف کا تاثر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے واپس آ رہے ہیں، ان کی مرضی سے واپس آ رہے ہیں، لہٰذا اس کو ڈیل نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ یقیناً سزا سیاسی ہوئی غیر سیاسی ہوئی وہ بحث الگ ہے۔ نواز شریف مجرم ہیں، ان کو سزا یافتہ ہیں، اگر ان کو ملے گی ضمانت تو ظاہر لوگ بات کریں گے۔ جب ہائی کمشنر نے ان کو پروٹوکول دیا تو بالکل یہ بات ہوئی کہ ایک مجرم کو ہائی کمشنر کیسے پروٹوکول دے سکتا ہے؟ یہ تاثر آپ نے خود پکا کر دیا نا۔ آپ کہہ دیتے کہ بھائی مجھے پروٹوکول نہ دو کیونکہ میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا،
ڈیل کر کے بھی میں, کیونکہ یہ تو 10 سال کا معاہدہ کر کے جلا وطنی کا اس سے مکر گئے تھے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. قائد کی خوبیاں تو بہت ہیں, اللہ تعالیٰ بس دیکھیں وہ آتے ہیں تو باقی بات کریں. فیصل صاحب آپ کو باری باری نظر آتی ہیں. اچھا مجھے مشکل کچھ بھی نظر نہیں آتا ناران صاحب, میرے مسائل ہیں. جی فیصل صاحب, ہمیں اتنا عدالتوں سے نا بدگمان نہیں ہونا چاہیے, ہمیں خوش فہمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری عدالتوں میں ابھی اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے کہ کسی مجرم کو جو ہے نا ضمانت مل جائے. یہ ٹیکنیکلی کچھ مجھے قانون کے الف بھی نہیں پتا, لیکن مجرم کو ضمانت مل جائے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اور کوئی راستہ نکالنے کیسے مل سکتی ہے؟ میں عامر صاحب کہہ رہے تھے ملزم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ملزم نہیں, مجرم و ملزم کا فرق سمجھنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اچھا دیکھیں, نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں یا اپنے بلبوتے پہ آ رہے ہیں خمینی صاحب کی طرح کوئی انقلاب کا پیغام لے کے؟ بھائی آپ وہ تو بتائیں نا پروگرام کیا ہے. مثلا اس قوم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باجوہ صاحب سے بدلہ کیسے لیں گے, آپ فیض صاحب سے بدلہ کیسے لیں گے, یا فلانے صاحب سے بدلہ کیسے لیں گے. اس وقت قوم کا ایشو یہ نہیں ہے. قوم کا ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ اس وقت قوم کو یہ بتائیں کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ بھائی اس قوم کو ساتھ اس وقت جو بیت رہی ہے, جو مسائل کا شکار ہے, اس سے نکالنے کا میرے پاس یہ پروگرام ہے. صحیح. اب تک جو ہے نون لیگ کی طرف سے تو فیصل صاحب انتظار کریں نا, وہ یہی تو بتائیں گے جلسے میں. کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بول رہے نا, وہ تو بول رہے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بیانیے میں جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ تنقید کرنی ہے نہیں کرنی. جو ان کے جو جتنے بڑے لوگ ہیں, جو دماغ ہیں, اعلیٰ و رفع دماغ ہیں نون لیگ کے, وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جو بیانیہ بنانا ہے اس میں باجوہ صاحب کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, فیض صاحب کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, اسٹیبلشمنٹ کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. اور بھائی قوم کا ایشو یہ نہیں ہے. قوم کا ایشو یہ ہے کہ بھائی جو معاشی بدحالی ہے اس سے نکالنے کا کوئی پروگرام ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اس پہ کوئی ابھی تک کسی نون لیگ نے بات کس کا انتظار کر لو میرے بھائی, ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. جی الیاس صاحب دیکھیں جی, اگر عامر صاحب میں ایک بات کروں, اگر عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے تکلیفیں دور ہو جائیں گی تو پھر ان کو آنا بھی چاہیے اور کامیاب بھی ہونا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں جی کس کے بعد تکلیفیں دور ہوتی ہیں. الیاس صاحب ابھی دیکھیں جی, جو یہ بیانیہ اب ٹھیک لیا فیصل نے. جی الیاس صاحب, ورنہ اس کے بھی ساتھ وہ ہونی تھی. چلیں الیاس صاحب کو بھی بیانیہ بنانے دیں. جی الیاس صاحب واپس دیکھیں جی, ابھی تک تو ان کا جو بیانیہ پہلے چینج ہوا, پہلے وہ کہہ رہے کہ جی جو بھی ہے جنہوں نے ان کے خلاف دھمکی دے رہے ہیں عامر صاحب, جنہوں نے ان کے خلاف بات چیت کی, اور کیا کہتے ہیں جی الیاس صاحب کس چیز کی دھمکی؟ الیاس صاحب یہ ویسے آپ کے ساتھ سازش دھمکی آپ نہیں تھے, یقین کریں کبھی آپس میں نہیں بولے فیصل صاحب اور عامر صاحب. جی کوئی دھمکی نہیں یار, دیکھیں ایاز صاحب بھی بول پڑے, امام مسجد بھی پیچھے نہیں رہے. آ جائیں گے, کوئی فکر نہ کریں, آ جائیں گے. پھر پتہ چل جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا ڈیل ملی کہ ڈھیل ملی کہ کیا ملا, تو وہ سب وقت کے ساتھ ہی ہو جائے گا. لیکن دیکھ لیں انہوں نے بیانیہ بھی اپنا جو چینج کیا, پہلے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان کی گورنمنٹ گرائی تھی ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے, پھر ان کے بعد چینج ہو گیا کہ کچھ عرصے بعد بیانیہ بدلا نہیں ہے, پھر وہ کہا کہ جی اکانومی پر کیا جائے گا. تو اب دیکھیں, اب وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا نا, لوگ تو کہہ رہے ہیں نا بیانیہ بدلا گیا. ابھی میں بھجوا رہا ہوں نا یار, پریشان نہ ہو. ہم پریشان نہیں ہیں, پریشان آپ ہو گئے ایک دم وہ کہ بیانیہ بدل گیا. تو اب دیکھیں جو بیانیہ ملے گا تو پریشانیاں اور ہوائیاں آپ کی اڑنی ہیں. ہماری کیوں اڑیں گی؟ مقابلے کے موڈ میں ہماری کیوں ہوائیاں اڑیں گی؟ ہم تو خود کبھی جائیں گے. ذرا لنگز اچھے کام کر رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے نا. تو اب ظاہر ہے اس پر دیکھیں گے, اس پر آنے والے 1-2 دن میں یہ سارا کلیئر ہو جائے گا, عوام کو سارا پتہ چل جائے گا. عوام سے تو نہیں چھپایا جائے گا کہ کس طرح کے بیانیہ ان کے آنے کے لیے. پہلے مقابلہ کام الیاس صاحب نے. چلیں ٹھیک, عوام کے نام پہ ویسے مجھے ہنسی آ جاتی ہے. عوام بیچاری کس کھاتے میں ہے, وہ کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی ہے. بہرحال جی بنیادی سوال اب نواز شریف صاحب کی سیاست پر یہ ڈیل کا جو الزام ہے وہ کیا اثر ڈالے گا, سن لیا آپ نے. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا بڑا سوال, پاکستانی کرکٹرز کو دباؤ ملانے کی کوششیں, پی سی بی خاموش کیوں ہے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی اور ایاز صاحب آپ نے بھی رپورٹ دیکھی. ظاہر ہے آئے روز کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ بھارت کس طرح سے کرکٹ کو اس نے مذاق بنا دیا ہے. تو یہ پی سی بی خاموش کیوں ہے ایاز صاحب؟ وہ ذکار اشرف صاحب اس وقت انڈیا میں ہیں, وہ غالباً کل رات کو واپس آ رہے ہیں, تو وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کوئی ایسا بیان دے دیں کہ ان پہ بھی ایک مقدمہ بن جائے, کیونکہ وکیل تو وہی ہے نا جس نے زینب عباس کے خلاف کیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک پلیئر
سجدہ کرتا ہے صرف گراؤنڈ میں جی، اور وہ روایت ہے ہمارے پاکستانی کرکٹرز کی، ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں، اس پہ مقدمہ ہو جاتا ہے یا اس پہ ICC کو شکایت کر دیتا ہے ان کا وکیل. اب ان مسلمانوں کے بارے میں سوچیں جو وہاں سجدہ کرتے ہوں گے اور کیا ان پہ بیتتی ہوگی. مطلب کرکٹ تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. دعا ٹائم کم ہے، کوئکلی آپ سب سے میں چاہوں گی کامنٹ آ جائے آپ سب کا اور 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کیجئے گا. عامر صاحب. بات سمپل سی ہے جی، انڈیا نے اپنا چہرہ پہلے ہی سیاہ کیا ہوا ہے اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو کرتا ہے. اصل بات ہے ہماری کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلے، جب کھیل کے دکھائے گی کوئی بات نہیں. ہم انڈیا سے ہار گئے، بری طرح ہار گئے، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس بہت سارے چانس ہیں اور ہماری ٹیم کو کھیلنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ کھیلنا چاہیے. میچز ہیں اور ہمارا جواب بلکہ منہ پہ تھپڑ ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں پہنچیں، فائنل تک جائیں، کھیل کے آئیں، جیت کے آئیں، ہار کے آئیں، لیکن کھیل کے. یہ بات ہونی چاہیے. یہ باقی بکواس ہے سب، یہ انڈیا کرتا رہے، ہم اور آپ بات کرتے رہیں، کچھ ایشو نہیں ہے. اصل ہے ہماری ٹیم کے حوصلے ہونے چاہیے کہ کھیلنا ہے اور جیتنا ہے. فیصل صاحب. ٹھیک ہے، بھارتی رویہ، خاص طور پہ جو بھارتی حکومتی رویہ ہے، بھارتی انتہا پسندوں کا رویہ ہے، وہ تو بہت ہی افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، ناقابل برداشت بھی ہے. اس کی تو ہر سطح پہ مذمت ہو بھی رہی ہے، مذمت ہونی بھی چاہیے. لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ وہاں کا جو عام آدمی ہے اس نے بہرحال پاکستانی ٹیم کا جس طرح استقبال کیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو وہاں کا عام آدمی ہے وہ وہاں کی ریاست کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ وہاں کی ریاست کی جو نفرت انگیز پالیسی ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا. تو جہاں ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں تو وہاں کے عام آدمیوں کا رویہ ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا سراہنا چاہیے. تھوڑی سی زیادتی کے مرتکب ہم اور آپ بھی ہو رہے ہیں. وہ عام آدمی ایک پارٹی بھی ہے نا، اس لیے عام آدمی کا ذکر نہیں ہوا اس طرح سے. حافظ طاہر صاحب، جس طرح سے بھارت کر رہا ہے کرکٹ کو بھی اس نے سیاسی میدان ہی سمجھ لیا ہے، آپ کے خیال میں PCB کو تو بولنا چاہیے، وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ PCB کیا بولے، وہ ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے کہ بولا کوئی ناراض ہو گیا تو کہیں میرا انڈیا کا ٹور کینسل نہ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے بیچاروں نے انڈیا بڑا ضروری جانا تھا تو بتانا تھا انہوں نے کہ میں جب جاؤں تو پاکستان کس طرح میچ ہارتا ہے. تو اس لیے جنہوں نے بولنا تھا ان کو بیچاروں کو خطرہ تھا کہیں ہمیں بھی جانا کینسل ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا آپ کا کامنٹ. جی آپ کا کامنٹ آ گیا. جی PCB کو اس وقت ہی کرنا چاہیے تھا، بلکہ بتانا چاہیے تھا دنیا کو، BCCI کو، کہ یہ جو ہماری جو کھلاڑیوں کو ویزے لیٹ ملے، پھر ہمارے شائقین کو نہیں جانے دیا. ہمارے ساتھ تو ہر طرح وہ جو بھی ہے وہ برا سلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پریشر میں لایا جا سکے. تو اس کے لیے ذکا اشرف صاحب کو اپنی زبان بندی کر دینے، ان کو چاہیے تھا کہ نہیں جاتے، لیکن ٹھیک ہے. ریاست وقت میں بس ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ جی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.